अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद, एपिसोड नंबर 2। हुनैन दबीर को पेपर देकर पार्किंग में आ गया। वो बार बार नरमीन का नंबर ट्राई कर रहा था मगर राब्ता नहीं हो रहा था। इसका मतलब है पढ़ाकू ने ब्लॉक कर दिया है। नरमीन की जब भी हुनैन से लड़ाई हुई वो इसे ब्लॉक कर देती थी क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकती थी। इतना ही बस चलता था बेचारी का। दबीर हक्का बक्का पेपर लेकर जाने लगा तो डॉक्टर रायहा की आवाज़ पर चौंका। अब आईफोन 8 प्लस का ज़माना है, आपको नहीं लगता कि आपको अब अपना फ़ोन तब्दील कर लेना चाहिए? वो ये सब अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए बहुत मसरूफ़ अंदाज में बोल रही थी, जैसे बीमारी के बारे में एहतियाती तदाबीर बता रही हो। दबीर ने एक नज़र हाथ में पकड़े अपने आईफोन 6 प्लस को देखा और एक नज़र रायहा पर डालकर बाहर निकल गया। अजीब डॉक्टर है, बीमारी का कुछ पता नहीं और मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल बता रही है। बीमार मैं हूँ, मोबाइल नहीं। दबीर को बहुत बुरा लगा क्योंकि इस वक्त इसके पास जो फ़ोन था वैसा इसके हुल्का बाब में किसी के पास न था। हुनैन तो कई बार इसका फ़ोन मांग चुका था और इस डॉक्टर को देखो कहती आउट ऑफ फैशन है। दबीर मुसलसल बड़बड़ा रहा था। इसने हमेशा अपने लिए और अपनी चीज़ों के लिए तारीफ़ी कलमात ही सुने थे मगर आज पागल है पागल, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। अपनी टेंशन में दबीर ने गौर ही नहीं किया कि इसकी हिचकियाँ अब रुक चुकी थीं। मेडिकल स्टोर से दवा लेते हुए एक बार फिर रायहा की आवाज़ ज़हन में गूंजी कि दवा कैसे लेनी है। उफ, दबीर ने झुरझुरी ली। क्या मुसीबत है पागल डॉक्टर। वो पार्किंग में आया तो आगे हुनैन साहब का लटका हुआ मुंह देखा। अब तुझे क्या हुआ? मैं ऐसा मुंह बनाऊं तो बात भी है मगर तेरे इस मूड की क्या वजह? दबीर ने आबरू उचकाए और फ्रंट सीट पर बैठ गया। हुनैन ने दोनों हाथों से अपनी कनपट्टी दबाई, फिर मुंह पर हाथ फेरता हुआ लंबी सांस खारिज करके खुद को नॉर्मल किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। क्यों दिमाग खराब होना बनता है? हुनैन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए दबीर से पूछा। यार क्या बताऊं? दबीर आंखें बंद करके सीट से टेक लगा चुका था। चल अब बता भी दे, नखरे ना कर। क्या हुआ? दबीर ने आंखें खोलकर हुनैन को इसी तरह टेक लगाए पूछा। यार तुझे पता है 7 मुकाम होते हैं इश्क के, दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, इबादत, अकीदत, जुनून और ब्लॉक। और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तेरे यार को यानी हुनैन मलिक को। बहुत महंगी पड़ने वाली है इसे ये हरकत। हुनैन बहुत गुस्से में था। अब वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुझे इससे शदीद मोहब्बत है ना? दबीर ने संजीदगी से हुनैन की तरफ देखते हुए पूछा। मेरे और इसके दरमियान जो चीज़ शिद्दत से होती है वो सिर्फ लड़ाई है, हुनैन ने मुस्तकिल गुस्से से जवाब दिया। हुनैन क्या मसला है तेरे साथ? क्यों इस बेचारी को अपने साथ लटकाया हुआ है? आर कर या पार? दबीर ने समझाते हुए कहा, जिस पर हुनैन हंस पड़ा। देख जानी, मैं अब कैसे आर पार करता हूँ। गाड़ी अब मेन रोड पर चल रही थी। तूने नहीं बताया तेरा मूड क्यों खराब है? नॉर्मल होते ही हुनैन ने दबीर से सवाल दोहराया। कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने दिमाग खराब कर दिया था, शायद घर से लड़कर आई थी पागल। दबीर को फिर रायहा याद आ गई। घर जाएगा या ऑफिस उतार दूं? मेरी गाड़ी तेरे ऑफिस की पार्किंग में खड़ी है, मैंने वो पिक करनी है। चल फिर ऑफिस ही चल। इतनी देर में फ़ोन बजने लगा। हुनैन ने फ़ोन पकड़ते ही मुस्कुराकर दबीर को देखा और कॉल अटेंड की। मिल गई फुर्सत पीरनी से। दूसरी तरफ से जरियाब का कहका सुनाई दिया। सरदार साहब, गाँव जाकर हम लोग भूल जाते हैं। बस कर, अब वापस आ जा। लगता है इस दफ़ा पीरनी ने तुझे कुछ नहीं कहा। हुनैन फ़ोन अटेंड करते ही शुरू हो गया। बस आ रहा हूँ, कल इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। जरियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इस वक्त डेरे पर था और अपने पसंदीदा हिरनों को प्यार कर रहा था। जल्दी आ जा यार, तेरी जुदाई में दबीर को हिचकियाँ लग गई हैं। हुनैन ने शरारत से दबीर को देखा। कहा तो है कि आ रहा हूँ, जरियाब मजाक समझा। दबीर ने हुनैन से फ़ोन छीन लिया। यार अब आ भी जा। 3 दिन का कहकर गया था, आज 5 दिन हो गए। ऑफिस में बहुत काम है, ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं। इतरत का यूनी में दाखिला करवाना है, बहुत काम रुके हुए हैं। दबीर ने संजीदगी से कहा। अच्छा कल तक आ जाऊंगा।
زریاب بھی اب سیریس تھا۔ چل پھر کل ملتے ہیں، اوکے ٹیک کیئر بائے۔ یہ کہتے ساری دبیر نے فون بند کر دیا۔ نرمین اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گمسم سے بیٹھی تھی۔ وہ شروع سے ہی کم گفتار تھی، اسی وجہ سے اس کی کوئی خاص دوست نہیں تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ صرف سارا سے تھوڑی بات چیت تھی، مگر اس کا کریڈٹ بھی سارا کو جاتا تھا۔ حنین چلبلی طبیعت کا مالک تھا، جو اسے پہلے دن سے ہی بہت پسند آیا تھا۔ حالانکہ اس کے باپ احمد مراد نے اسے پہلے دن سے خبردار کیا تھا حنین سے دور رہنا، ایک نمبر کا نالائق اور فلرٹ انسان ہے، بڑے ماں باپ کی بگڑی اولاد، یہ الفاظ تھے ان کے۔ مگر پہلی نظر میں ہی نرمین کو وہ بہت خوبصورت لگا۔ وہ تھا ہی خوبصورت، اور اوپر سے اس کی حرکتیں سونے پر سہاگا تھیں، کوئی چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا، وہ چیز ہی ایسی تھی۔ نرمین جب بھی حنین کو بلاک کرتی تھی، ساتھ ہی اس کی اپنی زندگی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی، نہ کسی کا میسج نہ کال آتی، اور وہ خود تو کسی کو کرتی نہیں تھی۔ حنین کے ہی میسج آتے، کبھی جوکس، کبھی شاعری، کبھی کچھ، فون بھی وہی کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی، اگر وہ اس کی زندگی سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں اسے مجھ سے محبت ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو ابھی تک MBA کر کے ڈیڈی کی شرط نہ پوری کر دیتا۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، نرمین خود سے ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ جتنا پانی باہر بارش کی وجہ سے گر رہا تھا، اتنا ہی نرمین کی آنکھوں سے گر رہا تھا۔ جنوری کا مہینہ راولپنڈی میں بہت سرد ہوتا ہے، اور آج سردی شدید تھی۔ زریاب نے فون بند کر کے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا، ساتھ ساتھ ہرن کو پیار کر رہا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے 2 دن سے وہ ارادہ کرتا شہر جانے کا، مگر رات میں سردار دلاور علی خان نہ مانتے، کیونکہ گاؤں کا راستہ بہت خراب تھا اور ان کے ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں سے دشمنی بھی تھی، اور دن میں ماہ نور سے ملنا ناممکن تھا۔ عورتوں کی رش ہوتی تھی زنان خانے میں، جو نور بی بی سے تعویذ لینے آتی تھیں۔ وہ ماں نور سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ بس اسی دن رات کے چکر میں 2 دن گزر گئے، مگر اب دبیر سے بات کرنے کے بعد وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کرے، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ پارو کرے گی مسئلہ حل۔ بوا دیکھو ابھی تک عطرت بی بی تیار ہوئی ہے کہ نہیں؟ دبیر نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب دیکھتی ہوں۔ کتنی دفعہ کہا ہے بوا صاحب نہ کہا کرو، بیٹا ہوں آپ کا، صبح صبح موڈ خراب کر دیا، دبیر نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے بیٹا ناراض کیوں ہوتے ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہم نوکروں کا مان رکھتے ہو، تمہیں چاند سی دلہن دے۔ کچن سے آتی عالیہ بیگم اور سیڑھیاں اترتی عطرت نے ایک ساتھ آمین کہا، جس پر دبیر مسکرا کر رہ گیا۔ عطرت نے ماں کو سلام کر کے بھائی کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو ہماری گڑیا کا آج پہلا دن ہے یونی میں؟ بریڈ کھاتے ہوئے دبیر نے عطرت سے پوچھا۔ عطرت کی خوشی دیدنی تھی۔ جی بھائی، اور آپ ہی مجھے یونی چھوڑیں گے اور واپسی پر آپ ہی نے مجھے لینا ہے، عطرت نے لاڈ سے کہا۔ عالیہ بیگم کا پارا عطرت کی فرمائش پر پھر ہائے ہوا۔ اسے کوئی کام نہیں جو تمہاری یونی کے چکر لگاتا رہے، ڈرائیور ساتھ چلی جاؤ، وہی لے بھی آئے گا۔ اماں بھی رہنے دیں، آج کل آفس زیادہ کام نہیں ہے، میں مینج کر لوں گا۔ چلو تم نے تو فرض بنا لیا ہے اپنا، اس کی ہر خواہش پوری کرنا اور ماں کی نہ سننا۔ سریہ بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے صبح صبح؟ آپ کی باتیں بھی تو مانتا ہوں، کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں کی؟ دبیر نے لاڈ سے ماں کو دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ عطرت بھی کھڑی ہو گئی اور ماں کے گرد اپنے بازو حائل کر کے بولی۔ جی بتائیں بھائی کو، جب بھی شادی کا کہتی ہوں مانتا نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے اس کے سر پر صحرا دیکھوں، کتنی لڑکیاں دیکھیں کوئی پسند نہیں آتی، کیا کروں میں؟ یہ کہہ کر عالیہ بیگم رونے لگیں۔ عطرت نے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو غلط ہو گیا صبح صبح، اب سنبھالیں۔ دبیر نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور کرسی سے کھڑا ہو کر ماں کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا پہلے عطرت کی شادی ہو جائے، مگر اگر آپ کو گھر کا سکون عزیز نہیں ہے تو لے آئیں بہو، شرارت سے بولتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر مجھے شکایت مت کرنا کہ آج اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، اور ہاں جو لڑکی آپ کو پسند ہے وہی ٹھیک ہے،
جس دن بارات لے کر جانی ہو مجھے بتا دینا۔ دبیر نے بھی روز روز کی بحث سے جان چھڑائی اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اسے خود سے کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، سو جو بھی ہو ٹھیک ہے۔ عطرت اور بیگم عالیہ دونوں نے حیرت سے دبیر کو دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ سچ کہہ رہے ہو۔ پھر بھائی کی طرف داد دینے والی نظروں سے عطرت نے دیکھا۔ دبیر نے مسکراتے ہوئے ماں کے سر کا بوسہ لیا۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ، باقی کا یونی میں حیران ہو لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ عطرت نے ماں کو خوشی سے چوما۔ آج تو سچ مچ بہت اچھا دن ہے۔ گاڑی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، عطرت نے پرجوش طریقے سے پوچھا، بھائی آپ نے ابھی جو کچھ اماں بی کو بولا ہے وہ صرف مسکا تھا یا سچ مچ ہم جان جیسی بھابھی تلاش کریں؟ بری بات عطرت، دبیر نے مصنوعی غصہ دکھایا، ایسے کہتے ہیں؟ میں نے اماں بی کو مسکا نہیں لگایا، سچ کہا ہے۔ اور ہاں، خیال سے یہ جو چاند جیسی بھابیاں ہوتی ہیں نا، وہ 2 دن میں تارے بھی دکھاتی ہیں۔ اور ہنسنے لگ گیا، جبکہ عطرت نے منہ بنا لیا۔ تھوڑی دیر خوش نہ ہونے دینا۔ اچھا بابا، موڈ اچھا کرو اور میری بات غور سے سنو، دبیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عطرت نہ سمجھی سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے فون میں حنین اور زریاب کا نمبر سیو کر دیا ہے، اگر کبھی میرا نمبر نہ ملے تو ان میں سے کسی کو کال کر لینا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی MBA کا ڈپارٹمنٹ ہے، یونی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو حنین پاس چلی جانا، اوکے؟ عطرت نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو شاباش، اب اترو نیچے اور میں لینے آ جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، دبیر نے یونی کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عطرت کہتی ہوئی جب تک یونی کا گیٹ کراس نہیں کر گئی دبیر وہیں کھڑا رہا۔ زریاب نے زنان خانے میں قدم رکھا اور کرمو حالہ کو بھیجا پارو کو بلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں پارو آتی ہوئی نظر آئی۔ زریاب کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے پارو کی طرف دیکھنے لگا۔ جی لالا، آپ نے بلایا؟ پارو نے زریاب کے قریب آتے کہا۔ ہاں، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، زریاب نے اپنے پاس جھولے میں جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اب دونوں لکڑی کے بنے بڑے سے جھولے میں جھولا جھول رہے تھے۔ پارو، میں آج شہر واپس جا رہا ہوں، اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو گڑیا کے لیے لیتا آؤں گا، زریاب نے بڑے پیار سے کہا۔ لالا، مجھے ٹیبلٹ چاہیے، پارو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم کیا کرو گی اس کا، ابھی تم چھوٹی ہو، زریاب نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ ہنسنے لگ گئی۔ لالا سمجھے نا، میری ساری فرینڈز پاس ہے، اور پھر افراسیاب پاس بھی تو ہے، آخر میں منہ بنا کر کہا۔ اچھا، تو اصل مسئلہ افراسیاب کے ٹیبلٹ سے ہے، زریاب نے پارو کے سر پر چپیٹ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ لالا مجھے اپنا ٹیبلٹ نہیں دیتا، پارو نے منہ بنایا۔ مگر وہ تو بڑا ہے، کالج جاتا ہے، جبکہ تم چھوٹی ہو، ابھی اسکول جاتی ہو، زریاب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، تو پھر پوچھا کیوں تھا، کیا چاہیے، پارو نے ناراضگی سے کہا۔ زریاب ہنسنے لگا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ لے کر نہیں دوں گا، تو پھر؟ پارو نے حیرانگی سے زریاب کو دیکھا۔ سمجھایا ہے کہ ابھی تمہیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تمہاری خواہش ہے تو پھر مل جائے گا، زریاب نے پارو کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھے لالا، آپ سب سے اچھے ہیں، پتہ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، پارو نے لاڈ سے زریاب کے بازو کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اچھا اچھا، آپ زیادہ مکھن نہ لگاؤ، زریاب نے اس کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیوں بلایا تھا، پارو نے کچھ یاد آنے پر بولا۔ وہ اصل میں پارو، لالا کی گڑیا۔ اب زریاب بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا خارش کرنے لگا۔ لالا، اب آپ مکھن لگا رہے ہیں، پارو نے کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ پارو، میں نے شہر جانے سے پہلے تمہاری آپا سے ملنا ہے، تم کچھ مدد کر سکتی ہو؟ زریاب نے مدد طلب نظروں سے پارو کو دیکھا۔ بس اتنا سا کام، پارو نے زریاب کو دیکھ کر کہا۔ میں بندوبست کر کے بتاتی ہوں آپ کو۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ماں نور صوفے پر دونوں پاؤں سمیٹے بیٹھی باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ مرد عورت پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں اب بھی گاؤں کی عورتوں کے مسائل گھوم رہے تھے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دستک کی آواز پر چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ وقت تو میرے آرام کا ہے، سب کو پتا ہے، پھر بھی اللہ خیر کرے، آ جاؤ۔ زریاب اندر آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا، مگر اس بار ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا، بس ایک نظر اسے دیکھنے آیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ اتنے دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے، میں تو سمجھی چلے گئے ہو،
ماہ نور کو اسے دیکھتے ہی حیرانگی ہوئی۔ آج تک تم سے ملے بغیر گیا ہوں؟ جو اب جاؤں گا، زریاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے یہ منحوس شکل دکھانا ضروری ہے؟ ماہ نور کو اس کی مسکراہٹ نے غصہ دلا دیا۔ نہیں، مگر مجھے یہ پیاری شکل دیکھنا ضروری ہے، فوراً جواب آیا۔ زریاب، ایک بات کہوں، مانو گے؟ ماہ نور نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، بولو۔ زریاب نے فوراً حامی بھری۔ تم خودکشی کر لو۔ کمال صفاقی سے کہا گیا۔ کیا؟ زریاب کو اس فرمائش کی امید نہیں تھی، مگر خودکشی حرام ہے، گناہ ہے، اور میں کیوں کروں؟ زریاب بے بسی سے بولا۔ ماہ نور کب کھڑی ہو گئی تھی، رخ بھی زریاب کی طرف تھا۔ جیسے ہی اس نے مہرون کارپیٹ پر 2 قدم چلے، زریاب کی نظریں اس کے پاؤں پر پڑیں اور نظریں وہیں تھم گئیں۔ موتیے جیسے سفید نرم و ملائم پاؤں اپنا ہی وزن پڑنے پر گلابی ہو رہے تھے۔ حنین ہمیشہ پوچھتا تھا، تجھے اس میں کیا چیز بہت پسند ہے؟ زریاب نے سوچا، اگر حنین کو پتہ چل جائے کہ مجھے ماہ نور کے پاؤں پسند ہیں تو وہ جو حشر وہ میرا کرے گا وہ میں حشر تک یاد رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سماعتوں سے ماہ نور کی آواز ٹکرائی۔ دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، دوسروں کا حق مارنا بھی گناہ ہے، مگر تم یہ دونوں کام کرتے ہو۔ اس وقت ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ رہی بات کیوں خودکشی کرو، تو میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں تم خود ہی اپنے آپ کو مار لو۔ ماہ نور، کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ 1000 دفعہ کا پوچھا ہوا سوال پھر پوچھا۔ تمہاری اردو بہت خراب ہوتی جا رہی ہے سردار زریاب علی خان، مجھے تم سے مسئلہ نہیں بلکہ میرے تمام مسائل کی جڑ تم ہو۔ اب پھر ماہ نور آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ زریاب نے بحث کو ختم کرنا چاہا، ہمیشہ کی طرح۔ تایا سائی نے تمہارے لیے کچھ کتابیں منگوائی تھیں، یہ لو۔ اب وہ ہاتھ آگے کیے اسے کتابیں دے رہا تھا۔ ماہ نور چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئی۔ دونوں میں فاصلہ صرف ایک کتاب جتنا تھا۔ شفاف چہرہ، چمکتی آنکھیں، سفید دوپٹہ اس کی پاکیزگی کی نشانی۔ ماہ نور اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی ہے، یا مجھے لگتی ہے، زریاب نے سوچا اور کتابیں اسے دے دیں۔ سانس خارج کر کے ان لمحوں کو ذہن میں نقش کرتے زریاب نے کہا، ماہ نور میں واپس جا رہا ہوں۔ اب یہ الفاظ پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ماہ نور کی آواز آئی، اللہ کرے واپس نہ آؤ۔ ایک دکھ کا سایہ زریاب کے چہرے پر لہرایا اور پھر مسکرا دیا۔ ماہ نور، مجھے لگتا ہے جس دن تم نے مجھے دعا دی اس دن ضرور مر جاؤں گا، ایسے مرنے والا نہیں۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو، پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہو، شاید اب دیر سے چکر لگے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر لے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ اللہ حافظ، کہتے ہوئے زریاب کمرے سے نکل گیا۔ حنین اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اچھا تو نرمین بی بی، اب تمہارے بھی پڑھ نکل آئے ہیں۔ آج 15 دن ہو گئے مگر تم نے مجھے ان بلاک نہیں کیا۔ وہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مسلسل گھما رہا تھا۔ اب تم مجھے تنگ کرو گی، مجھے یعنی حنین ملک کو، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے وہ خود کتنا تنگ ہوتا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ویٹ اینڈ واچ مائی ڈیئر، آئی ایم کمنگ آن مائی وے، لیٹس سی وٹ ہیپنس ود یو۔ حنین سیڑھیاں اتر رہا تھا، ساتھ ساتھ موم موم کی آوازیں دے رہا تھا۔ غزالہ بیگم کچن سے باہر آئیں۔ کیا ہے؟ کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ موم، میں ذرا آپ کی بہو کی خیریت پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ شاید رات دیر ہو جائے، پریشان نہیں ہونا اور ڈیڈ کو نہیں بتانا۔ موم کو دونوں بازو سے تھامے وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا نرمین کو؟ غزالہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ کچھ نہیں، بس سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے، حنین نے لاپرواہی سے کہا اور شرارت آنکھوں سے واضح تھی۔ اللہ رحم کرے، کیسے لگی چوٹ؟ دوا لی اس نے؟ اتنی پیاری بچی ہے، نظر لگ گئی ہوگی، غزالہ بیگم نے پیار سے کہا۔ وہی تو پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے لگی چوٹ۔ دوا بھی دے کر آؤں گا اور نظر کی آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسی اتاروں گا کہ آئندہ نہیں لگے گی، ماں کو آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی گاڑی کی چابیاں، موبائل اور والیٹ اٹھاتے گراج کی طرف بڑھ گیا۔ عطرت دبیر کو خدا حافظ کہتی یونی میں داخل ہوئی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کے خوش ہونے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک، اس کا خواب پورا ہو گیا تھا، یعنی وہ اب میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ دوسرا، آج دبیر بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔
وہ خوشی خوشی یونی میں پھر رہی تھی، لوگوں سے پوچھتی وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ آج اس کی پہلی کلاس تھی، وہ ٹائم پر ساری کلاسز اٹینڈ کر رہی تھی۔ 1 بجے وہ تمام کلاسز سے فری ہو کر جب اپنے بیگ میں سے موبائل نکالتے چل رہی تھی تو اچانک اس کی ٹکر کسی سے ہوئی اور موبائل زور سے دور زمین پر جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ او ایم سوری، میں ذرا جلدی میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، سوری اگین۔ حالہ جو اپنے دھیان میں جلدی جلدی یونی کے ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹکرانے کی وجہ سے رکی اور معذرت خواہ نظروں سے عطرت کو دیکھنے لگی اور اس کے موبائل کو جو اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ اسمارٹ فون بھی بس نازک سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے گرے نہیں کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حالہ نے موبائل اٹھا کر عطرت کو دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ عطرت نے معذرت قبول کرتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ہی وہ بہت محبت بڑی نظروں سے حالہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ عطرت سے رہا نہ گیا تو آخر خالہ سے کہہ دیا۔ عطرت کی بات پر حالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بھی بہت پیاری ہو گڑیا۔ جیسے ہی حالہ نے کہا، عطرت نے پوری آنکھیں کھول کر حالہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی حیرت کو نوٹ کرتے ہوئے حالہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اصل میں مجھے میرے بھائی بھی گڑیا کہتے ہیں، عطرت نے وضاحت دی۔ اچھا اچھا، حالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا نام سیدہ عطرت حسین ہے۔ میرا آج پہلا دن تھا یونی میں نے میڈیکل میں داخلہ لیا ہے۔ آپ بھی یہیں پڑھتی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عطرت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے حالہ سے پوچھا۔ نہیں یار، میں نے یہیں سے ڈاکٹری پاس کی ہے، اب تو ہاؤس جاب بھی مکمل ہونے والی ہے۔ میرا نام حالہ ہے، چھوٹا بھائی مجھے پیار سے حالہ بھی بولتا ہے، تم بھی چاہو تو بول سکتی ہو، حالہ نے مسکرا کر عطرت کو جواب دیا۔ اور ہاں، ہم لوگ بھی سید ہیں، بالکل سعادت سید ہیں۔ تمہیں اگر کبھی بھی کسی بھی قسم کی پڑھائی میں ہیلپ چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ یونی کے ساتھ ہی جو ہسپتال ہے میں وہاں ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ حالہ بھی، عطرت نے خوش دلی سے کہا۔ ادھر آؤ، گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، میرا بھائی تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، پھر میں گھر چلی جاؤں گی، تب تک باتیں کرتے ہیں۔ تم نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ حالہ نے عطرت سے پوچھا۔ بھائی نے کہا تھا جب فری ہو تو کال کر دینا، لیکن میرا تو فون ٹوٹ گیا ہے، عطرت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری یار، غلطی سے ہوا، حالہ پھر شرمندہ ہوئی۔ لیکن میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اگر تمہیں اپنے بھائی کا فون نمبر یاد ہے تو کال کر لو، حالہ نے اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عطرت نے موقع کو غنیمت جانا اور دبیر کو کال کرنے لگی، مگر بار بار بیل جانے کے باوجود جب کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو اس نے رونے والی شکل بنا لی۔ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ زریاب اور حنین کا نمبر سے زبانی یاد نہیں تھا اور وہ کبھی گھر سے اکیلے کہیں نکلی بھی نہیں تھی۔ حالہ کو وہ چھوٹی سی کوئی اسکول گھر لگی۔ پریشان نہ ہو، میرا بھائی ابھی آتا ہوگا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، عطرت نے حامی بھر لی۔ زریاب اس وقت بابا سائیں اور تایا سائی سے گلے مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ یہ افراسیاب جیپ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ زریاب نے جیپ پر نظر ڈال کر پوچھا، جہاں افراسیاب شکاری کتوں اور 3 مسلح افراد ساتھ موجود تھا۔ پتر سائیں، جب تک تمہاری گاڑی گاؤں سے نکل نہیں جاتی یہ تمہاری نگرانی کریں گے۔ آج کل چودھریوں ساتھ پھر گڑبڑ چل رہی ہے، تایا سائی نے جواب دیا۔ بس کر دیں یہ دشمنی آپ، زریاب نے چڑھ کر کہا۔ اچھا اچھا، اب تو جا اور پہنچ کر اطلاع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ دبیر آفس میں بیٹھا کافی دیر سے اپنے موبائل کو ٹیبل پر رکھ کر گھما رہا تھا۔ کیا مجھے اسے بدل لینا چاہیے؟ مگر کیوں؟ ہاں، مجھے بدل لینا چاہیے، اتنا پیسہ ہے میرے پاس، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں 3-4 لاکھ کا فون خرید لوں؟ آخر کماتا کس لیے ہوں؟ وہ ہاں اپنے آپ کو نیا موبائل خریدنے کے لیے دلائل دے رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے دبیر نے انٹرکام اٹھا کر سیکرٹری کو اندر آنے کا کہا اور دروازے کو دیکھنے لگا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ عاصم نے اندر داخل ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عاصم، جاؤ مارکیٹ سے آئی فون 8 پلس لے کر آؤ، مجھے اپنا فون تبدیل کرنا ہے۔ جی سر، مگر ابھی 3 مہینے تو ہوئے ہیں، آپ نے فون منگوایا تھا۔ سیکرٹری کچھ الجھی نظروں سے دبیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا 8 پلس مارکیٹ میں آ چکا ہے، دبیر نے اپنی انگلی نچلے ہونٹ پر پھیرتے ہوئے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ سر، میری انفو کے مطابق آئی فون 8 پلس ابھی ہماری مارکیٹ میں نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا ہے تو شاید کراچی سے ملے، عاصم نے دبیر سے کہا۔ ایسا کرو تم جاؤ، دبیر نے عاصم کو جانے کا اشارہ کیا۔ جی بہتر، اور عاصم حیران ہوتا چلا گیا۔
اگر فون ابھی پاکستانی مارکیٹ میں نہیں آیا تو اس نے مجھے فون بدلنے کا مشورہ کیوں دیا؟ دبیر کچھ الجھ گیا۔ عطرت اور حالہ جب یونیک کی پارکنگ میں پہنچے تو کونین پہلے سے وہاں موجود تھا۔ حالہ نے عطرت اور کونین کا تعارف کرایا۔ سب سے پہلے جس بات کا جھٹکا عطرت کو لگا وہ کونین کی بائک تھی۔ حالہ بھی آپ بائک پر گھر جائیں گی؟ عطرت نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آج تک بائک پر نہیں بیٹھی تھی، گھر میں گاڑیاں موجود تھیں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ دوسرا جھٹکا اس بات کا لگا جب حالہ نے کہا چلو عطرت تمہیں گھر چھوڑ دیں، تو اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ بائک پر ہم تینوں کیسے بیٹھیں گے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جیسے ساری دنیا بیٹھتی ہے، ہم تو صرف 3 ہیں، لوگ تو پوری فیملی بٹھا لیتے ہیں۔ اب کی بار جواب کونین کی طرف سے آیا۔ پہلے کونین بیٹھا، پھر حالہ اور آخر میں عطرت۔ عطرت بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک تو وہ کبھی بائک پر بیٹھی نہیں تھی، دوسرا جس طرح وہ بیٹھی تھی اسے لگتا تھا وہ بیچ سڑک میں گر جائے گی۔ عطرت کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اسے حالہ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کونین نے بیک مرر میں دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ حالہ بھی ہماری ہمسائی کی خبر لو اور اسے زور سے پکڑو، یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی رہ جائے، اور زور سے کہکا لگایا۔ حالہ نے پیار سے عطرت کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تم نہیں گرتی، بے فکر رہو اور کونین کی بات کا برا نہ مناؤ، اس کی عادت ہے بکواس کرنے کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آنکھیں کھولو، شاباش۔ عطرت نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اسے اپنے پیچھے بس، گاڑیاں، وینز اور تیزی سے چلتی بائک نظر آئے۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عطرت کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی ایڈریس بتایا تھا؟ کونین نے تصدیق چاہی۔ عطرت نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور اپنے گھر کا گیٹ پہچانتے ہی شور مچا دیا۔ میرا گھر آ گیا، میں گھر پہنچ گئی، مجھے لگتا نہیں تھا میں زندہ پہنچوں گی۔ حالہ بھی اسے منع کرو، یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کڈنیپر سمجھیں اور نیکی گلے پڑ جائے۔ کونین نے عطرت کی حالت دیکھتے ہوئے حالہ سے کہا۔ حالہ بھی عجیب نظروں سے عطرت کو دیکھ رہی تھی، جو اب گیٹ کی بیل بجا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اونچا اونچا رو بھی رہی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ کونین نے حالہ کی طرف دیکھ کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ حالہ نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا چلو۔ ویسے عجیب لڑکی ہے، نہ شکریہ ادا کیا نہ اندر آنے کو کہا۔ حالہ کو بھی اس کے رویے سے حیرت ہوئی۔ دبیر میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آیا، جیب سے موبائل نکالا، اس پر 5 مسڈ کالز تھیں کسی ان نون نمبر سے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہوئے کال بیک کی۔ حالہ ابھی واش روم میں فریش ہونے جا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اب کون ہے؟ حالہ بڑبڑاتی کال اٹینڈ کرنے لگی، لیکن ان نون نمبر دیکھ کر رک گئی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ کال اٹینڈ کروں یا رہنے دوں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کال اینڈ ہو گئی۔ حالہ کندھے اچکاتے دوبارہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا ڈور بند کرتی، موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اف، کون ہے؟ حالہ نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، دبیر کے موبائل سپیکر سے نسوانی آواز ابھری۔ جی آپ کون؟ دبیر نے پوچھا۔ کال آپ نے کی ہے، میں نے نہیں، حالہ نے شائستگی سے جواب دیا۔ وہ دراصل محترمہ آپ کے نمبر سے 5 مسڈ کالز مجھے موصول ہوئیں، دبیر نے وضاحت دی۔ کیا؟ میں نے؟ کتنے بجے؟ حالہ کے لہجے میں حیرت تھی جسے دبیر نے بھی محسوس کیا۔ یہی کوئی 1-1:30 بجے۔ حالہ نے ذہن پر زور دیا کہ وہ 1-1:30 بجے کہاں تھی تو عطرت یاد آ گئی۔ جی وہ میں نے نہیں، ایک لڑکی نے کی تھی، یونی میں اس کے بھائی نے لینے آنا تھا، مگر ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ دبیر کی نظر گھڑی پر پڑی جو 3 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی اور منہ سے نکلا عطرت۔ جی بالکل یہی نام تھا ان کا، حالہ نے تصدیق کی۔ کہاں ہے عطرت؟ میری بات کروائیں۔ دبیر بے چین ہو کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے تو ہم گھر ابھی ڈراپ کر کے آئے ہیں۔ حالہ ابھی کچھ بتانا چاہ رہی تھی مگر فون بند ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ دبیر والیٹ اور چابیاں ٹیبل سے اٹھاتا آفس سے باہر نکل آیا۔ عجیب بہن بھائی ہیں، نہ شکریہ نہ کچھ۔ اسے عطرت کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تو عطرت بھاگتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی۔ اماں بھی، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اللہ رحم، عالیہ بیگم عطرت کی آواز پر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ماں کو دیکھتے ہی عطرت ان سے لپٹ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ عالیہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج تک عطرت نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ دبیر کہاں ہے؟ اچانک عالیہ بیگم کو خیال آیا کہ عطرت کیسے آئی ہے۔ وہ بھائی مجھے لینے نہیں آئے۔ روتے روتے عطرت نے ساری بات اماں بھی کو بتا دی۔ اچھا، وہ لمبا سانس کھینچ کر، جبکہ عطرت ابھی تک رو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ بس کرو اب،
اللہ بھلا کرے ان کا۔ جیسے ہی اماں بھی نے کہا، عطرت کو خالہ کا خیال آیا۔ وہ چپ ہو کر اماں بھی کو دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ عالیہ بیگم نے عطرت کو یوں ایک دم چپ ہوتے دیکھ کر کہا، اماں میں نے ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، نہ ہی اندر بلایا، کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ عطرت کو سخت افسوس ہوا۔ جیسے ہی بلیک مرسڈیز گیٹ پر رکی، عطرت بھاگی بھاگی باہر آئی۔ دبیر نے گاڑی وہیں روک کر چابیاں گارڈ کو دیں، جس کا مطلب تھا تم پارک کر دو، اور جلدی سے عطرت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھائی کے گلے لگتے وہ پھر رونے لگی۔ آئی ایم سوری میری گڑیا۔ دبیر عطرت کو مسلسل سوری بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے سر کے بوسے بھی لے رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عالیہ بیگم کی نظریں ان پر پڑیں تو بڑسنے لگیں۔ اگر تم بہن بھائیوں کا رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کھانا کھا لیتے ہیں۔ دبیر نے عطرت کی طرف دیکھا اور پھر اماں بھی کی۔ ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ 4 بج رہے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی۔ پہلے آپ کی لاڈلی کو چپ کرانے میں اتنا وقت لگا، پھر مہارانی فرماتی ہیں بھائی ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ اب بولو میں کیا کروں؟ مجھ بوڑھی کو بھی بھوکا رہنا پڑا۔ اماں بی نے دبیر کو عطرت کی شکایت لگائی۔ چلو اٹھو شاباش، میں خود تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ پتہ بھائی میں کیوں اتنا رو رہی تھی؟ عطرت نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ کیوں؟ دبیر نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو بھائی میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا مجھ سے، عطرت نے جان بوجھ کر خالہ کا نام نہیں لیا۔ دوسرا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں بائک سے گر گئی تو مجھے چوٹ بھی لگ جائے گی اور لوگ میرا مذاق بھی بنائیں گے۔ عطرت نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم میرا فون لے لو۔ جیسے ہی دبیر نے یہ الفاظ کہے، خالہ کا جھٹکا لگا۔ بھائی آپ والا فون اتنا مہنگا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم رکھ لو، میں نے ویسے ہی اور لینا ہے، دبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے ذہن میں رائحہ کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنا فون تبدیل کر لینا چاہیے؟ عطرت کی آواز نے دبیر کو ہوش میں لایا۔ پتہ بھائی خالہ بھی بہت اچھی ہیں اور پیاری بھی۔ خالہ کا ذکر کرتے ہوئے عطرت کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جسے اماں بھی اور دبیر دونوں نے ہی نوٹ کیا۔ پیاری کا تو پتہ نہیں، اچھی تو وہ ہیں، دبیر نے اپنی فون کال کے بارے میں بتایا۔ اسے افسوس ہوا کہ شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن وہ یہ بات عطرت کو بتا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے ہی وہ گلٹی فیل کر رہی تھی۔ عطرت خالہ کے بارے میں دبیر کو ایک ایک بات بتا رہی تھی، جو دبیر دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر اماں بھی بظاہر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ نرمیم جب بھی اداس ہوتی تو شاعری پڑھتی یا لکھتی۔ اب بھی وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہی تھی، یعنی اپنی ڈائری میں نظم لکھ رہی تھی۔ آج بارش ہوئی، میں نے تھاما قلم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، سلگا سلگا سا من، لکھنا چاہا مگر لفظ مانے نہیں، اے میرے ہمنشیں سوچ کی سرزمین، تیری یادوں کی ایسی چلی پھر ہوا، لفظ ماننے لگے ہاتھ ہلنے لگے، یاد میں پھر تیری دل کی سوکھی زمین، کچھ ایسے تر ہو گئی میں پھسلنے لگی، یاد کر کے پھر تجھے من مچلنے لگا، تیری دید کے لیے آنکھیں روتی رہیں، دیر تک پھر جانے جاں بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بی بی، یہ اینولپ کوئی صاحب دے گئے ہیں، کہتے ہیں اپنی بی بی کو دے دیں۔ دینو بابا لفافہ نرمیم کو دے کر چلے گئے۔ نرمیم نے اینولپ کھولا۔ پیپر پر تحریر واضح الفاظ میں لکھی تھی اور جس کی لکھائی میں تھی نرمیم وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ان 15 دنوں میں تم نے میرا جتنا دماغ خراب کرنا تھا کر دیا ہے، اور میری بات غور سے سنو۔ عشق کا 8واں مقام بھی ہوتا ہے اور وہ ہے کڈنیپ۔ اگر تم چاہتی ہو میں اس مقام پر نہ پہنچوں تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے ان بلاک کرو، ورنہ میں اگلے 30 سیکنڈ لگاؤں گا عشق کے 8ویں مقام پر پہنچنے میں۔ تحریر پڑھتے ہی نرمیم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، حنین۔ نرمیم فطرتاً ڈرپوک لڑکی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی تھی۔ حنین کو یہ بات معلوم تھی اور وہ اکثر اپنی بات منوانے کے لیے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا۔ نرمیم نے جیسے ہی حنین کو ان بلاک کیا، میسج ٹون بجی۔ اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح مجھے اپنی شکل دکھاؤ۔ حنین: میں کل یوں نہیں آؤں گی۔ نرمیم: میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ جلدی سے باہر آؤ۔ حنین: اتنی تیز بارش ہے، مجھے سردی لگ جائے گی۔ پلیز حنین، تمہیں معلوم ہے مجھے فلو ہو جاتا ہے۔ نرمیم نے مسکین سی شکل بنا کر میسج ٹائپ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ چوز دا ون آپشن۔
नंबर 1 फ्लू, नंबर 2 किडनैप। हुनैन का मैसेज मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाया इसकी आंखों की तरह। नरमीम बेचारी मरती क्या ना करती, उठकर नीचे गेट की तरफ चल पड़ी। लॉन्च में से गुजरते हुए मेड को चाय और अंडे उबालने का कहा। बाहर शदीद बारिश हो रही थी और हुनैन स्वेटर कोहनियों तक ऊपर किए बड़े मजे से गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। जैसे ही नरमीम की नजर हुनैन पर पड़ी वो चीख पड़ी, पागल हो, बीमार होना है, अंदर आओ। कहती हुई वापस मुड़ी। पीछे पीछे हुनैन भी अंदर दाखिल हो गया, मगर लाउंज में पहुंचने से पहले ही नरमीम को आवाज देकर रुका। नरमीम, मैं तो तुम्हें देखकर चला जाता, मेरा मसला इतना ही था कि तुम मुझे अनब्लॉक कर दो, पर मॉम ने कहा है कि तुम्हारी नजर भी उतारनी है। वो अपनी गोल मटोल आंखें मटका कर कह रहा था। नरमीम ने नासमझी के अंदाज में मुड़ के हुनैन को देखा, जो हाथ पीछे बांधे खड़ा था। तो फिर उतार लूं तुम्हारी नजर? और साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। नरमीम हुनैन को ना तो कह नहीं सकती थी, बस हल्का सा सर हिला दिया, मगर अगले ही पल इसकी रूह फना हो गई। हुनैन ने पीछे से अपना हाथ आगे किया तो इसके हाथ में काले बैल का कटा हुआ सर था। गर्दन पर खून था, बारिश के कतरे पड़ने की वजह से वो टपक रहा था। इतनी मोटी मोटी आंखें, बड़े बड़े सींग और जुबान मुंह से लटक रही थी। हुनैन नरमीम की तरफ बढ़ा। मॉम ने कहा था 7 चक्कर नरमीम के गिर्द इस सर के काटने हैं, और हर चक्कर में ये सर नरमीम के सर के साथ टच भी करना है, फिर कभी इसे नजर नहीं लगेगी। और तुम्हें तो पता है मैं अपनी मॉम का कितना फर्माबरदार हूँ। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से नरमीम की तरफ देख रहा था, जो खौफ से जर्द पड़ चुकी थी। हुनैन प्लीज, एक सर्दी दूसरा डर। वो बुरी तरह कांप रही थी। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी मॉम की नाफरमानी करूं? वो अपनी गोल मटोल आंखों में बिला की मासूमियत लेकर पूछ रहा था, जबकि नरमीम की हालत काबिल रहम थी। तब हुनैन ने महसूस किया कि अगर मजीद नरमीम को डराया तो ये बेहोश हो भी सकती है और लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए इसने हमदर्दाना नजरों से नरमीम को देखते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं मॉम की बात तुम्हारी खातिर नहीं मानता, मगर मेरी एक शर्त है। नरमीम कांपते हुए बोली, क्या? तुम मुझे 2 मिनट में 100 बार पेपर पर लिख कर दोगी कि आइंदा मुझे ब्लॉक नहीं करोगी, मगर इतने थोड़े टाइम में कैसे? नरमीम को शर्त अजीब लगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी नजर उतार लूं, हुनैन ने कहते साथ ही बैल का सर ऊपर उठाया। नहीं रुको, मैं लिखती हूँ, नरमीम कहते साथ ही जल्दी से अंदर गई और टेलीफोन स्टैंड पर पड़ी डायरी और पेन उठा लाई। चलो तुम्हारा टाइम शुरू हुआ, हुनैन ने घड़ी की तरफ देखकर कहा। बारिश में और तेजी आ गई थी, ठंडी हवा भी चलने लगी थी। जमीन नीचे लाउंज की सीढ़ियों पर बैठी जल्दी जल्दी कांपते हाथों से लिख रही थी, जबकि हुनैन इसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि डरपोक लड़की भी अल्लाह की एक रहमत होती है, जैसे ये बारिश। चलो टाइम ओवर हुआ तुम्हारा, बताओ कितनी दफा लिखा? हुनैन ने उंगली के इशारे से इसे लिखने से रोका। नरमीम ने बेचारगी से मुंह बनाया। हुनैन, मैंने बहुत कोशिश की, मगर सिर्फ 30 बार लिखा गया। सॉरी। वो तकरीबन रो देने को थी, सर्दी से इसके हाथ पांव और होंठ नीले हो रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, हुनैन ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। नरमीम ने सुख का सांस लिया। चलो अब अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चाय और अंडे बॉयल करवाए हैं, तुम बारिश में पूरी तरह भीग चुके हो, नरमीम ने नरमी से कहा, जो इसकी शख्सियत का हासा था। नहीं शुक्रिया, मुझे देर हो रही है। और हाँ, अब तुमने ये कागज़ अपने कमरे की कबर्ड पर चस्पा करना है और दिन में 3 बार इस कागज़ को पढ़ना है, ताकि तुम्हें याद रहे कि आइंदा हुनैन मलिक को ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? नरमीम ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। और हाँ, ये लो। हुनैन ने पेन की जेब से कुछ दवाइयाँ निकाल कर नरमीम को दी। दवाइयाँ अच्छी तरह पैक होने की वजह से गीली होने से बच गईं। ये किसकी दवाई है? नरमीम ने पूछा। तुम्हारी, हुनैन ने संजीदगी से कहा। मगर मुझे क्या हुआ है? नरमीम को हैरत हुई। हुआ नहीं, मगर अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब की बार हुनैन के अल्फाज में शरारत थी। क्या? नरमीम अभी भी ना समझी से बोली। नज़ला, जुकाम और बुखार। मुस्कुरा कर जवाब देते हुनैन पलटा और गेट से बाहर निकल गया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।